मुझ में बाप बनने की सलाहियत ना थी, मगर मैंने सारा इल्जाम अपनी बीवी पर डाल दिया। अम्मा ने इसे घर से धक्के देकर निकाल दिया और अपनी भांजी से मेरी दूसरी शादी करवा दी। मेरे यहाँ 3 औलाद पैदा हो गईं। मुझे किसी पल चैन न था। बीवी पर शक करने लगा। एक दिन बाजार में पहली बीवी मिली तो बोली, सच जानना चाहते हो तो आज रात मेरे घर आना। मैं सबसे चुपकर पहली बीवी के घर गया तो मेरे होश उड़ गए। मैं बेताबी से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में टहल रहा था। मेरे अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जिसका इलाज किसी के पास ना था। आस पास जितने अफराद मौजूद थे वो सभी मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे, मगर मैं किसी को क्या बताता। मेरी बीवी अंदर हॉस्पिटल में थी। वो तीसरी बार हामला थी और आज अचानक इसकी तबीयत खराब होने पर मैं इसे हॉस्पिटल लेकर आया था। मगर मेरे चेहरे पर ऐसी परेशानी तारी थी जैसे मेरी दुनिया उजड़ने वाली हो। थोड़ी देर बाद नर्स बाहर निकली। इसके चेहरे पर खुशी थी। इसने मुझे नन्हे से कंबल में लिपटा हुआ एक वजूद लाकर थमा दिया। मुबारक हो, आपका बेटा हुआ है। आपकी बीवी बिल्कुल खैरियत से है। नर्स की बात सुनते ही मेरा चेहरा ऐसे हो गया जैसे मेरा सारा लहू नुचड़ गया हो। मैंने एक साकत निगाह अपनी गोद में मौजूद इस बच्चे पर डाली। नर्स मुझे अजीब सी निगाहों से देख रही थी। शायद मेरे तासुरात देखकर वो भी ठिठक गई। क्या बात है, क्या आपको खुशी नहीं हुई? हॉस्पिटल में तो जिनके यहाँ बेटा पैदा हो वो तो मिठाइयाँ बांटते नहीं थकते, मगर आपके चेहरे को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई खुशी ही नहीं। नर्स मुंह बनाकर वहां से चली गई थी। जो कुछ मेरे अंदर था, अगर मैं इस नर्स को बता देता तो शायद वो भी सदमे से पागल हो जाती। बच्चे को देख देख कर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मेरी सास दाएं जानिब खड़ी थी। उन्होंने भी जल्दी से बच्चा मेरी गोद से ले लिया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है सरमद, तुम ऐसा करो घर चले जाओ। शायद इनको मेरे चेहरे से कुछ अंदाजा हो गया था। मैंने शुक्र अदा किया और बीवी को एक भी नजर देखे बगैर वापस अपने घर आ गया। इसका चेहरा देखने की हिम्मत तो मेरे अंदर नहीं थी। पूरे घर पे सन्नाटा था। मेरे पहले वाले दोनों बच्चे मेरी बीवी ने अपने मेके भिजवा दिए थे, इसलिए मुझे इनकी कोई टेंशन नहीं थी। जो कुछ आज हुआ था, इसके बाद मैं अंदर से बुरी तरह से टूट फूट गया था। वहीं जमीन पर बैठकर मैं फूट फूट कर रोने लगा और मेरा ध्यान आज से 7 साल पहले के वाकयात की जानिब भटक गया जिन्होंने मुझे इस हद तक पहुंचा दिया था। इन दिनों मैं नया नया कॉलेज से फारिग हुआ था। जवानी थी और कुछ बाप के पैसों का असर कि मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करता। दोस्तों ने मरी जाने का प्रोग्राम बनाया तो मुझसे रहा ना गया। मैंने भी अम्मा से जिक्र कर दिया। पागल है क्या, अगले हफ्ते तेरी शादी है और तू मरी जा रहा है। अब अपनी बीवी को लेकर ही घूमने फिरने जाना। मेरा दोस्तों के साथ शादी से एक हफ्ता पहले कौन जाता है? अम्मा ने मुझे डांटा, लेकिन मैंने मुंह बना दिया। मुझे अपनी जोर जबरदस्ती की शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वैसे भी अपनी जिंदगी में खुद एंजॉय करना चाहता था। अम्मा के मना करने के बावजूद मैं अपने दोस्तों के साथ मरी चला गया। मरी की खूबसूरत फिजाओं में दिन रात घूमते फिरते हमने जी भर के एंजॉय किया। जेब में पैसा था और सेहत काबिल रश्क थी। मुझे दुनिया अपने कदमों तले नजर आती थी। मरी आए हुए हमें तीसरा रोज था जब मेरे दोस्त मेरे कमरे में आए। अरे यार, तू इधर बैठा है, जल्दी चल, पीछे पहाड़ियों में एक जंगल है जो ऊपर को जाता है। बड़ा ही खूबसूरत जंगल है। वैसे तो टूर गाइड ने इस तरफ जाने को मना किया है, लेकिन वो हम ही क्या जो किसी की बात मान जाएं। मेरे दोस्त ने मेरे हाथ पर हाथ मारकर कहका लगाया तो मैं भी खुशी से उछल पड़ा। ऐसे छुपे हुए रास्ते तलाश करने का तो मुझे भी बहुत शौक था। रात होने वाली थी। दोस्त मुझे आवाजें दे रहे थे और मैं अपने जूते तलाश कर रहा था, जिन्हें आज वापस आने के बाद न जाने मैंने कहाँ उतार दिया। अरे यार, आ भी जा, देर मत कर, मेरे दोस्त ने आवाज लगाई। तो झिंझलाकर मैंने एक निस्बतन हल्का सा जूता पहन लिया जो मैं अपने घर से साथ सिर्फ इसलिए ले आया था
تاکہ ہوٹل کے کمرے کے اندر پہن سکوں۔ میرے جوتے دیکھ کر میرے دوستوں کو تعجب تو ہوا، لیکن میں نے انہیں ٹال دیا۔ ارے میں مضبوط ہوں، ان جوتوں کے ساتھ بھی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا۔ ہم چاروں دوست کمرے سے باہر نکل آئے۔ ہوٹل کے پچھلی سمت واقعی ایک پہاڑی کے اوپر بل کھاتا ہوا جنگل تھا، جو اوپر مزید گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر ادھر سے نقاب بچا کر ہم لوگ اس جنگل میں داخل ہو گئے۔ میرے دوست ہنستے باتیں کرتے ہوئے آگے آگے چلتے جا رہے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میرا جوتا مجھے تکلیف دے رہا تھا۔ جنگل کی زمین ناہموار تھی، کانٹے اور پتھر میرے پیروں کو زخمی کر رہے تھے، لیکن میرے دوستوں کو پتہ نہ چلے، اسی لیے میں چہرے پر مسکراہٹ سجائے تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جنگل آگے مزید گھنا تھا، میرے پیروں میں پسینہ آنے لگا اور چپل میں پیر سلپ ہونے لگے۔ کیا بات ہے سرمد، تو بوڑھا ہو گیا ہے کیا، جو اتنا دھیرے دھیرے چل رہا ہے؟ میرے دوستوں نے پیچھے مڑ کر ایک زوردار نعرہ لگایا، جس سے مجھے شرمندگی سے محسوس ہوئی۔ ارے بوڑھے ہوں میرے دشمن، ابھی دیکھنا میں تم لوگوں کو اپنی اصل طاقت دکھاتا ہوں، میں نے سینہ پھیلاتے ہوئے کہا اور جلدی سے 2 قدم چل کر ان سے آگے بڑھ گیا، یہ جانے بغیر کہ وہ لوگ تو صرف ہنسی مذاق میں مجھے بے وقوف بنا رہے تھے۔ یہاں پہاڑ کی چوٹی تھی، جس کے دوسری جانب گہری ڈھلان تھی۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ چپل پہلے ہی پسینے کی وجہ سے پھسلن کا شکار ہو رہی تھی۔ میرا پاؤں پھسلا اور میں ڈھلان سے نیچے گرتا چلا گیا۔ میرے دوست بھی گھبرا گئے، وہ تو صرف مجھے ڈرانا چاہتے تھے، مگر مجھے بری طرح سے درختوں سے ٹکراتا ہوا نیچے ڈھلان میں گرتا دیکھ کر ان کے بھی اوسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ بھی میرے پیچھے دوڑتے ہوئے نیچے آنے لگے، لیکن میری رفتار بہت زیادہ تھی۔ اونچے اونچے پتھر اور درخت میں سے ٹکراتے تو میرا انجر پنجر ہل جاتا۔ ڈھلان میں لڑکتے اچانک میں ایک زوردار طریقے سے ایک بڑے سے پتھر سے جا ٹکرایا۔ میرا پورا وجود اس بڑے پتھر سے جیسے ہی لگا، مجھے اپنے وجود میں عجیب سا احساس ہوا، یوں لگا جیسے کسی پہاڑ کے نیچے میرا پورا وجود کچلا گیا ہو۔ سب سے زیادہ درد جسم کے نچلے حصے میں اٹھ رہا تھا۔ میرے لبوں سے چیخیں بلند ہوئیں اور مجھے اپنے ہوش و حواس گم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ شاید رات کی تاریکی تھی یا میں بے ہوش ہو چکا تھا، کیونکہ دوسری بار جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے بستر پر تھا۔ میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ میرے آس پاس دوستوں کے شرمندہ سے چہرے نظر آ رہے تھے۔ میری دونوں ٹانگوں پر پلسٹر چڑھا ہوا تھا، مگر ایک اور بھی ناقابل بیان تکلیف تھی جو میری برداشت سے باہر تھی۔ ڈاکٹر آیا تو اس کا چہرہ سفید پڑا ہوا تھا۔ میرے گھر والوں کو اطلاع دی جا چکی تھی، مگر میں بے چین تھا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے شدید تکلیف ہو رہی ہے، مجھے کوئی انجیکشن لگا دیں۔ میں نے ڈاکٹر کی منت کی تو اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تکلیف تو ہوگی، پورا جسم شدید ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوا ہے، کئی نسیں کچلی گئی ہیں، 1 ہفتے تک تم صحیح ہو جاؤ گے۔ میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، 1 ہفتے بعد تو میری شادی تھی، لیکن اسی پل میری نگاہ میرے والدین پر پڑی، جو پریشان صورت لیے ہاسپٹل کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ میری ماں نے مجھے چومنا شروع کر دیا۔ ان میں سے کسی نے مجھے کچھ نہ کہا، شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا پہلے ہی بہت نقصان ہو گیا ہے۔ میرے والدین نے میری شادی آگے کر دی۔ میرے سسرال والے نیک اور شریف لوگ تھے، انہوں نے بھی میری خراب طبیعت دیکھ کر اصراف نہ کیا، بلکہ وہ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ چند مہینے گزرے تو میں بامشکل اپنے ٹانگوں پر کھڑا ہونا سیکھا۔ سہارا لے کر میں نے چلنا شروع کیا تو میں دوبارہ سے زندگی کی طرف لوٹنے لگا۔ یہ ایک بدترین حادثہ تھا جس نے میری زندگی ویران کر دی تھی، لیکن آخر کار میری ٹانگیں بالکل ٹھیک ہو گئیں اور میں چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا۔ گھر میں دوبارہ سے میری شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے اور میرے زمین پر قدم رکھنے کے ٹھیک 1 ماہ بعد امی میری دلہن کو بیاہ کر لے آئی۔ شادی کے روز بھی میں بہت خوش تھا، کیونکہ میری بیوی خاندان کی سب سے حسین لڑکی تھی۔
اتنی خوبصورت لڑکی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سگڑ اور سلیقہ شعر بھی تھی۔ اس نے آتے ہی جس طرح سے گھر سنبھال لیا، میں تو حیران ہی رہ گیا۔ میری لا ابالی فطرت تو حادثے کے بعد ہی بدل چکی تھی۔ میں اب دھیان سے ابا کے کاروبار کو سنبھال رہا تھا۔ گھر میں خوشیوں نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ میں گھر آتا تو میری بیوی مجھے کھانے اور چائے کا پوچھتی اور میری اتنی خدمت کرتی کہ میں سرشار ہو جاتا۔ زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی، یہ میرا خیال تھا، کیونکہ اچانک ایک رات کھانے کی ٹیبل پر میں نے امی سے پوچھ لیا، کیا بات ہے امی، آج آپ بہت چپ چپ نظر آ رہی ہیں۔ میرے پوچھنے کی دیر تھی کہ امی نے گہرا سانس لیا۔ تمہارے ساتھ آسفا کے لڑکے کی شادی ہوئی تھی، آج اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، کچھ اندازہ بھی ہے؟ تم دونوں کی شادی کو 1 سال گزر چکا ہے، لیکن تم دونوں نے ابھی تک ہمیں کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ ٹھیک ہے، اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے اور گھومنا پھرنا چاہیے، لیکن یہ سب کچھ بچے کے بعد بھی تو ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اب تم دونوں اپنی فیملی بڑھانے پر توجہ دو۔ امی کی بات پر میں نے حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ اس کا رنگ شرم کے مارے سرخ پڑ رہا تھا۔ ہماری شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور مجھے پتا ہی نہ چلا، لیکن میری ماں غلط سمجھ رہی تھی۔ ہم دونوں نے اولاد پیدا نہ کرنے کے لیے کبھی کچھ نہیں سوچا تھا۔ یہ تو شاید اللہ کی مرضی تھی کہ ابھی تک ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اماں کی بات سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ واقعی 1 سال اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے۔ اب تو مجھے بھی انتظار رہنے لگا۔ میں ہر مہینے اپنی بیوی سے پوچھتا، کیا کوئی امید لگی؟ لیکن وہ مایوسی سے نفی میں سر ہلا دیتی، تو میرا دل بھی بجھ کر رہ جاتا۔ اس دن میں آفس گیا تو میرا دوست طلحہ سب کے لیے مٹھائی لے کر آیا۔ میں بھی خوشی خوشی مٹھائی کھانے لگا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ مٹھائی کس چیز کی ہے، تو وہ خوشی سے بولا، ارے یار، تیرا دوست باپ بن گیا ہے، بیٹا ہوا ہے میرے گھر۔ یقین نہیں آتا اللہ نے اتنی بڑی خوشی مجھے دے دی۔ وہ خوشی سے کہہ رہا تھا، جبکہ مٹھائی کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ اس کی شادی تو مجھ سے بھی 6 مہینے بعد ہوئی تھی، لیکن آج وہ بھی باپ بننے کی نوید سنا رہا تھا۔ میں اس دن بجھے دل کے ساتھ گھر واپس آیا۔ اس رات میں نے پہلی دفعہ اپنی بیوی سے ڈاکٹر کے پاس چلنے کی بات کی۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر تک تو میری جانب دیکھتی رہی اور پھر اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سنیں، کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ میں بانجھ ہوں یا میں اولاد پیدا نہیں کر سکتی؟ اس نے کہا تو میں چپ سا رہ گیا۔ ایسی سوچ تو میرے اندر تو آئی نہیں تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ڈاکٹر کو چیک کروا لینے میں کیا حرج ہے۔ وہ کچھ دیر تو سوچتی رہی، پھر بولی، میرے ایک رشتے دار کی بہن ڈاکٹر ہے، بڑی قابل ہے، نمبر لے لیتی ہوں، ہم کل اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کی بات پر میں نے سر ہلا دیا۔ اگلے دن میں اور وہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ٹیسٹ لکھ کر دیے، جنہیں کروا کر فی الحال میں اور میری بیوی گھر آ گئے۔ ٹیسٹوں کی رپورٹ کل آنی تھی۔ وہ چہرے سے بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ ہم گھر آئے تو اماں کا موڈ بہت خراب تھا۔ آج کل ویسے بھی ان کا مزاج تھوڑا اکھڑا اکھڑا ہی رہتا۔ انہوں نے میری بیوی کو صاف نظر انداز کر دیا اور مجھے پیار سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آج وہ رقیہ آئی تھی، وہ بھی پوچھ رہی تھی کہ ابھی تک بہو کے گھر خوشخبری کیوں نہیں آئی۔ میں تو لوگوں کو جواب دے دے کر تھک چکی ہوں، مجھے معاف کر دے بیٹا، نہ جانے میں کس لڑکی کو بیاہ کر لے آئی۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی تھی تو تیری زندگی برباد کرنے کی ذمہ دار تو میں ہوں۔ امی کی آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے۔ میں خود پریشان ہو اٹھا۔ ان کی بات نے تو مجھے بھی اندر تک دہلا کر رکھ دیا، لیکن مجھے اپنی بیوی پر ترس آیا۔ بھلا وہ بیچاری مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم قرار دی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد ٹیسٹ کی رپورٹیں آ گئیں۔ میری بیوی کے چہرے پر اس دن بڑی خوشی تھی۔ ٹیسٹ کی رپورٹیں لے کر وہ جلدی سے میرے پاس آئی۔ یہ دیکھیں، ساری رپورٹس میں لکھا ہے میرے اندر کوئی خرابی نہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم جلد والدین بن جائیں گے۔ اس کی آواز میں خوشی تھی۔ رپورٹس پکڑ کر میرے دل کو بھی ایک اطمینان سا ہوتا چلا گیا۔ میں نے ایک دفعہ پھر بےتابی سے دن کاٹنے شروع کر دیے۔ میری بیوی ایک دن چھوڑ کر ایک دن اپنے اس ڈاکٹر کے پاس لازمی چکر لگا لیا کرتی۔
مجھ سے زیادہ اولاد کے لیے تو شاید وہ خود بےتاب تھی۔ آفس میں بھی اب تمام لوگ مجھ سے پوچھنے لگے تھے۔ وقت گزرتے گزرتے تقریباً 2.5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس روز میں کام سے گھر آیا تو میری بیوی ایک پانی سے بھری بوتل کے اندر کچھ ڈال رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو سیما؟ میں نے پوچھا تو وہ یوں اچھلی جیسے پتہ نہیں کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ میں حیران ہوا۔ کچھ دیر تک تو وہ مجھے دیکھتی رہی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے یہ کیسی آزمائش ہے، جب ماں اور باپ دونوں صحت مند ہیں اور ہم میں تو کوئی کمی نہیں، تو پھر ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ اسی لیے میں آج تویز والے بابے سے تویز لے کر آئی ہوں۔ وہ تو کہہ کر روتی ہوئی اندر چلی گئی، لیکن میں اپنی جگہ پر کھڑا سا رہ گیا تھا۔ بھلا یہ کس نے کہا تھا کہ ماں اور باپ دونوں ہی صحت مند تھے؟ میں نے آج تک اپنا چیک اپ بھی نہیں کروایا تھا۔ میں بے چینی سے چھت پر جا کر ٹہلنے لگا، ایک کے بعد ایک سگریٹ پھونکتے ہوئے۔ مجھے بار بار یہی خیال آ رہا تھا، ایک دفعہ مجھے اپنا بھی چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ بیوی نے تو 2.5 سالوں میں کئی ٹیسٹ اور رپورٹیں کروا لی تھیں، سب کے سب کلیئر تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اگلے دن خاموشی سے اپنی بیوی کے اسی رشتے دار کے پاس چلا گیا جس کی بہن کے پاس میری بیوی اپنے آپ کو دکھایا کرتی تھی۔ وہ اچھا اور شریف لڑکا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میری رپورٹ کے متعلق وہ گھر میں کچھ نہیں بتائے گا۔ وہ خود بھی ڈاکٹر تھا۔ اس نے بغور میرا معائنہ کیا اور ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دے دیے، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی مایوسی مجھے اشارہ دے رہی تھی۔ ٹیسٹ کی رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے مجھے فون کر کے بلا لیا کہ آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے سرمد بھائی، ڈاکٹر نے کہا، اور میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کچھ عرصہ قبل مجھے کوئی حادثہ پیش آیا تھا۔ میرا دھیان اپنے مری والے حادثے کی طرف چلا گیا اور میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر سمجھنے والا تاثر پھیل گیا۔ اس حادثے کی وجہ سے آپ کے اندر بہت کچھ ڈیمیج ہو گیا تھا۔ آپ کے مردانہ خلیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے اور اب آپ باپ بننے کے قابل نہیں رہے۔ ڈاکٹر کی بات میرے سر پر کسی پہاڑ کی طرح ٹوٹی۔ میں جلدی سے اپنی رپورٹیں اٹھائے واپس آ گیا، لیکن آنے سے پہلے میں نے اسے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ میری بیوی کو اس بارے میں کچھ نہ بتائے، بلکہ اب تو مجھے افسوس ہو رہا تھا میں اس کے اس رشتے دار ڈاکٹر کے پاس کیوں چلا گیا تھا۔ دن گزرتے رہے اور 6 مہینے مزید گزر گئے۔ لوگوں نے سوال کر کر کے میری زندگی اجیرن کر دی۔ میری ماں دن رات میری بیوی کو اٹھتے بیٹھتے تانے دیا کرتی۔ میں نے اپنی نامردی والی بات سب سے یوں چھپائی تھی کہ کسی کو کانوں کان اس کی خبر نہ ہوئی۔ میرے سامنے میری بیوی آنسو بہاتی رہتی اور میری ماں اسے بانجھ کہتی، لیکن میں کبھی بھی یہ سچ نہ بول پاتا کہ کمی تو دراصل مجھ میں ہے۔ 3 مہینے بعد میری ماں کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لوں۔ میں جانتا تھا کہ میں دوسری تو کیا تیسری بھی شادی کروں تو میرے ہاں اولاد نہیں ہوگی، لیکن میں گھر میں روز روز کی چک چک سے تنگ آ چکا تھا۔ میری بیوی بھی اب ہر وقت بجھی بجھی رہنے لگی۔ تھک ہار کر میں نے اسے ایک روز طلاق دے دی۔ طلاق کا کاغذ ہاتھ میں تھامے وہ چند لمحے تک تو مجھے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ اماں ابا بلند آواز سے شکر ادا کر رہے تھے کیونکہ بانجھ عورت سے ان کی جان چھوٹی۔ میں دل ہی دل میں پشیمان تھا اور خود کو اپنے کام کاج میں مصروف کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو مجھے گھر میں غیر معمولی چہل پہل کا احساس ہوا۔ اماں کسی مہمان کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھیں اور وہ مہمان جو تھا، اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، میری سابقہ رشتے دار کی بہن تھی۔ اس کے ساتھ ایک حسین و جمیل سی لڑکی بھی بیٹھی تھی، بمشکل 20-22 سال کی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اماں کیسے ان لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کر رہی ہیں، لیکن میں سلام کر کے خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو اماں میرے کمرے میں آئیں تو وہ بہت خوش تھیں۔ اماں نے مجھے بتایا کہ میری سابقہ بیوی کی بہن آج ہمارے گھر اس لیے آئی تھی
क्योंकि वो अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देना चाहती है, और ऐसा करने के लिए इसे किसी और ने नहीं बल्कि मेरी साबका बीवी ने कहा है। अब्बा की दौलत और जायदाद अच्छी खासी थी। हम लोग शहर के पोश इलाके में रहा करते थे। अम्मा को तो लग रहा था कि ये सब कुछ दौलत और जायदाद के चक्कर में है, लेकिन फिर भी वो खुश थी। इन्हें भला क्या लेना देना था इस सब के पीछे क्या राज है। उन्होंने मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। जल्द ही वो मेरी नई बीवी रानी को ब्याह कर ले आईं। अम्मा तो बहुत खुश थीं, लेकिन मुझे पता था कि मेरी शादी का अंजाम भी क्या होगा। सब घर वाले औलाद का इंतजार करेंगे और आखिर कुछ अरसे बाद वो इस बीवी से भी मायूस हो जाएंगे। रानी कम उम्र थी और हसीन भी, लेकिन इसे मेरी खामी का अभी तक पता ना था, इसलिए मुझ पर मोहब्बत लुटाया करती थी। शादी को 3 महीने गुजरे। मैं बुझे दिल से काम पर जाता और परेशान चेहरे के साथ वापस आ जाता। लेकिन इस रोज कुछ अजीब हुआ। मैं वापस आया तो दरवाजे पर अम्मा ने मिठाई का लड्डू मेरे मुंह में ठूस दिया। मैं हैरान रह गया। ये किस खुशी में अम्मा हद से ज्यादा खुश नजर आ रही थीं। अरे इसी खुशी में जिसका इंतजार बरसों से है। तू बाप बनने वाला है। तेरी बीवी उम्मीद से है। आज इसकी तबीयत खराब हो गई थी। मैं इसे हॉस्पिटल ले गई तो डॉक्टर ने ये खुशखबरी सुनाई। अम्मा को यूं लगा जैसे मैं खुशी से उछल पड़ूंगा, लेकिन मैं तो वहीं बुत बनकर खड़ा रह गया। मुझे अपनी खामी का अच्छे तरीके से पता था। फिर मेरी बीवी हामला कैसे हो सकती थी। सामने ही रानी नजर आ रही थी। इसके चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट थी, लेकिन मेरे वजूद को जैसे किसी ने आरे से काट दिया। अगर वो हामला थी तो इसका साफ मतलब ये था कि इसका किरदार मशकूक था। मुझे इससे शदीद नफरत महसूस हुई, लेकिन मैं किस मुंह से सबको बताता। मैं तो ना मर्द था। ये औलाद मेरी नहीं बल्कि किसी और की थी। दिल पर पत्थर रखकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया। मेरी माँ ने रानी को हथेली का छाला बना लिया। 9 महीने मेरे घर में मेरी होने वाली औलाद की बातें होती रहीं। मैं जब भी इसका जिक्र सुनता मुझे यूं लगता जैसे किसी ने मुझे खोलते पानी में डाल दिया है। मैं वहां से उठ जाता। समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। रानी से बातचीत ना होने के बराबर रह गई। मुझे इस पर शदीद तैश आता, लेकिन मैं अपने मुंह से अपनी खामी को कैसे बयान करता। आखिर 9 महीने गुजरे और रानी ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। इसे हाथों में लेकर मैं सोचता रहा, किसी और की औलाद को मुझे अपना नाम देकर पालना पड़ेगा। सब घर वाले बहुत खुश थे। ना चाहते हुए भी मैं खामोश हो गया। लेकिन सिर्फ 4 महीने गुजरे थे कि रानी एक दफा फिर हामला हो गई। इस दफा तो मेरा जी चाहा कि मैं थप्पड़ों से इसका मुंह सुरख कर दूं और इसे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दूं। मैं इसे ठीक से बात भी ना करता, बच्चे को भी ठीक से प्यार ना करता। सब घर वाले हैरान थे कि आखिर मुझे क्या हो गया। रानी भी परेशान रहती, और इसी परेशानी में इसने मेरी बेटी को जन्म दे दिया। मैंने जैसे हालात से समझौता कर लिया था। मुझे अंदाजा हो गया था कि रानी मुझे धोखा देकर किसी और मर्द के साथ ताल्लुकात में है। लेकिन मैं अगर इसका राज खोलता तो मुझे खुद भी शर्मिंदा होना पड़ता। इसीलिए मैंने अपने लब सील लिए थे। वो तीसरी बार हामला हुई तो मुझे खुद से शर्म आने लगी। वो 9 महीने मैंने किस तरह गुजारे ये बस मेरा दिल ही जानता। आज 9 महीने के बाद मेरी बीवी ने एक दफा फिर बेटे को जन्म दिया। अपने कमरे में बैठे हुए मैं फूट फूट कर रो दिया। मुझे पता था कि मेरी बीवी बदकिरदार है, लेकिन मैं फिर भी किसी और के बच्चों को पालने पर मजबूर था। शायद मैं इस रात अपनी जिंदगी ही खत्म कर लेता कि अचानक मेरी जेब में रखा हुआ मोबाइल बजने लगा। मैंने फोन निकालकर नंबर देखा तो चौंक गया। वो मेरी साबका बीवी का नंबर था। तलाक के बाद आज इसने पहली दफा मुझे फोन किया था। कपकपाते हाथों से मैंने फोन कान से लगाया। वो मुझे बच्चे की मुबारकबाद दे रही थी। मुझे लगा जैसे वो मुझ पर तंज कर रही हो। फिर मैं चौंका। वो मुझे अपने घर आने का कह रही थी। मैं जानती हूँ सरमत, तुम क्यों परेशान हो। तुम्हारी परेशानी का हल सिर्फ मेरे पास है, वो कह रही थी। और मैं किसी रोबोट की तरह उठकर अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। थोड़ी ही देर बाद मैं इसके घर में मौजूद था। वो अपनी माँ के घर में ही रहती थी।
میں دستک دے کر اندر داخل ہوا، وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اسے میری دی جانے والی طلاق کا کوئی غم تھا۔ کیا بات ہے، تم تو اولاد کے لیے ترستے تھے، آج تمہارے 3 بچے ہو گئے ہیں، تب بھی تمہارے منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ اس کی چپتی ہوئی آواز آئی تو میں نے اپنا سر شرم سے جھکا لیا۔ میں جانتی ہوں سچ کیا ہے، اس نے کہا تو میں نے چونک کر سر اٹھایا، لیکن اگلے ہی پل کمرے کے کھلے دروازے سے کوئی شخص اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میں بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مسکراتے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا، مگر میں تو ساکت تھا، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی ڈاکٹر تھا جس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میں اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ میری بیوی کا رشتے دار، لیکن وہ ان کے گھر میں کیا کر رہا تھا؟ میری بیوی سے بڑی بے تکلفی سے مل رہی تھی، یوں جیسے ان دونوں کے درمیان نہ جانے کیسا رشتہ ہو۔ یقیناً تم ہم دونوں کو ساتھ دیکھ کر حیران ہو رہی ہو، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو تمہیں پتہ ہی نہیں۔ میں شاید تمہیں یہ بات کبھی نہ بتاتی، لیکن اب مجھے تم پر ترس آتا ہے، میری بیوی کہہ رہی تھی، اور میں ساکت بیٹھا اس کی بات سن رہا تھا۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ میں اپنے اس کزن سے محبت کرتی تھی جو اس وقت تمہارے سامنے بیٹھا ہے، لیکن ماں باپ نے تمہارے اعلیٰ اسٹیٹس اور دولت کو دیکھتے ہوئے میری تم سے شادی کروا دی۔ شادی کے پہلے روز ہی میں نے عہد کر لیا تھا کہ میں اولاد پیدا نہیں کروں گی اور جلد ہی تم سے طلاق لے لوں گی۔ مجھے تمہاری صورت دیکھ کر شدید غصہ آتا تھا، کیونکہ تم ہی تو وہ شخص تھے جس کی وجہ سے میری محبت مجھ سے دور ہو گئی۔ تم لوگ اولاد کے لیے مچلنے لگے تو میں جان بوجھ کر تمہیں اپنی اسی رشتے دار ڈاکٹر کے پاس لے آئی۔ وہ میری اور اپنے بھائی کی محبت سے واقف تھی، اسی لیے اس نے وہی کیا جو میں نے اس سے کہا۔ میں حمل ضائع کرنے کی ادویات استعمال کیا کرتی تھی، لیکن اس نے تمہیں نہیں بتایا، یہی کہا کہ اللہ کی طرف سے اولاد میں دیر ہے۔ مجھے پتا تھا جلد یا دیر سے تم کسی مردانہ ڈاکٹر کے پاس ضرور جاؤ گے، اسی لیے میں نے بہانے سے تمہیں اپنے کزن سے متعارف کروا دیا، اور جب تم اس سے ملے تو اس نے جان بوجھ کر کہا کہ تم باپ نہیں بن سکتے، حالانکہ ایسا کچھ نہ تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری موجودہ بیوی سے جو تمہارے بچے ہیں وہ تمہارے نہیں، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، وہ بچے تمہارے ہی ہیں۔ تم سے طلاق لینے کے بعد مجھے تم پر ترس آیا، تم امیر تھے اور اچھے اخلاق والے بھی، اسی لیے میں نے اپنی بہن سے کہہ کر اس کی بیٹی کا رشتہ تم سے کروا دیا۔ اب تمہاری شادی کو کئی برس گزر چکے ہیں، اور شاید تمہیں پتہ نہیں کہ میں اور میرا یہ کزن بھی آپس میں شادی کر چکے ہیں، لیکن بس ایک ہی کمی ہے، ہر طرح سے فٹ ہونے کے باوجود ہماری اولاد نہیں۔ شاید یہ سب اس لیے کیونکہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا۔ میری بیوی کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہونے لگی، جبکہ میں تو یوں کھڑا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ دونوں مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، انہیں لگتا تھا اگر میں انہیں معاف کر دوں گا تو ان کے ہاں اولاد ہو جائے گی، لیکن میں تو اپنے گزرے ہوئے برسوں کو یاد کر رہا تھا جن میں سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کتنا سب کچھ کیا تھا میں نے اپنی اس بیوی کے لیے، لیکن آخر اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر میں اس سب کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ نفرت اور انتقام کا یہ تسلسل اگر چلتا رہتا تو نہ جانے کہاں تک جا پہنچتا۔ اللہ نے مجھے ایک اچھی اور نیک بیوی دی جو میری نفرت بھرے رویے کے باوجود مجھے چھوڑ کر نہ گئی۔ میرے 3 بچے تھے جو مجھے لگتا تھا کہ کبھی ہوں گے ہی نہیں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی سابقہ بیوی اور ڈاکٹر کو معاف کر دیا، کھلے دل سے معاف کر دیا، اور جب میں واپس آیا تو میرے اوپر منوبوجھ ہٹ چکا تھا۔ میں سیدھا ہاسپٹل چلا آیا، جہاں میری بیوی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا کہ میں تمہارا اور اپنے بچوں کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھوں گا۔ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی، اور مجھے یوں لگا جیسے زندگی آج حسین ترین ہو گئی ہو۔ تو ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
ملتی ہوں کسی اور اچھی سی کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔